हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के हमरा एजाज सैयद आपके सामने मौजूद है और आज हम सुलगता हुआ मौजू ज़ेर बहस लाएंगे कुछ मालूमात के साथ और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है या नहीं, और अगर हो रही है तो क्या होगा, मुल्क के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप, उसके ऊपर क्या असरात होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। तो अब होगा क्या, इसके बारे में बात करते हैं उमर चीमा से। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ना कॉन्टेक्चुअलाइज कर दूं। हाँ जी, ठीक करें है, आप। कॉन्टेक्चुलाइज ये है कि इमरान खान साहब से बात हुई है, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने पहली बात तो कही कि मुझे इलेक्शन की कोई जल्दी नहीं है। वाह। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हूँ, सैलाब के हवाले से और बाकी हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जी देखिए कि जो किधर ये आर्मी बात की है? ये आर्मी चीफ, मैं उसकी तरफ, आर्मी चीफ जो है वो तैनात होने चाहिए जो नई हुकूमत जो है ना इलेक्शन के बाद, नई हुकूमत। नई हुकूमत जो आए तो वो करे। तो फिर इसके ऊपर उनसे सवाल किया गया कि देखिए नई हुकूमत तो आज भी अगर इलेक्शन हो तो नवंबर की तारीख तो 2 माह बाद है, तो फिर क्या आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन हो जाए, तोसी कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी गुंजाइश निकाली जा सकती है। और ये सारी जो गुफ्तगू है ये तहलका मचाया है कामरान खान साहब ने। उनका प्रोग्राम, आपको पता है कामरान साहब अजब इंटरव्यू की गजब कहानी है। अजब इंटरव्यू की गजब इंटरव्यू की अजब कहानी। हाँ। ठीक है, तो कामरान खान साहब ने ये इंटरव्यू किया, लेकिन बात ये कि क्या जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे। एजाज, इधर पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं चलता कि आखिरी दम तक कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, और आज के दिन तक तो ना एक्सटेंशन पर कोई समरी मूव हुई है और ना ही जो कैंडिडेट्स हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा उस पर भी अभी तक कोई समरी मूव नहीं हुई। और आम तौर पे ये काम इतनी जल्दी होता भी नहीं है। इसका फ़ैसला आखिरी 10-12 दिन में होगा। उससे पहले जो कुछ हो रहा है बातें हो रही हैं। जहाँ तक आप जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं कि वो एक्सटेंशन लेंगे कि नहीं, मुझे 80% चांसेस हैं कि वो नहीं लेंगे। ठीक है, 80% ये हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं वो जो बात बताते हैं वो कहते हैं जी कि जनरल बाजवा कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो आगे आर्मी चीफ के कैंडिडेट हैं इस दफ़ा, जिनका हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि जो टॉप में आते हैं सीनियरिटी में, ये उनमें से बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो लिहाजा स्टूडेंट के साथ मैं कम्पीट नहीं करना चाहता या उनका हक नहीं मारना चाहता। ठीक है, अगर, और ये बात लंदन भी कन्वे की गई है, यानी कि उधर जनरल बाजवा ने नहीं की लेकिन किसी और उनके करीबी आदमी ने की है जी कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि जो बताया गया है वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं अब थक चुका हूँ। ठीक है, मैं अब मज़ीद जो है सर्विस में नहीं रहना चाहता। लेकिन एजाज, पावर भी बड़ी एक इससे बड़ा नशा को नहीं है, यानी कि आपकी जो एक रेलिवेंस होती है, लोग आपको डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इसी वजह से है, या जो अभी मौजूदा चैलेंजेस हैं उनको भी आ रहे हैं, जो उनको मुख्तलिफ, ये ख़ास तौर पे पीटीआई की साइड से तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ऐन मुमकिन है यानी कि उस दौरान कई मशवरे देने वाले भी होते हैं जी कि आपकी सारी बातें अपनी जगह पर बजा, लेकिन आप एक्सटेंशन ले लें। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी इतराज़ नहीं होगा, यानी कि बजाय इसके कोई एक नया बंदा लाने के फिर उसको देखने के कि हमारे साथ चलेंगे या नहीं, तो वो कहेंगे कि जो आगे आजमाए हुए हैं हम उनको आगे लेकर चलें। अब मसला ये है कि अगर दोनों साइड एक्सटेंशन चाहती हैं, कि इमरान खान जो हैं वो भी चाहते हैं, और अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि गवर्नमेंट भी चाहती है, तो फिर ये भी इमरान खान जो है वो तो चाहते हैं जी कि नई गवर्नमेंट आकर तय करे, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कहेगी नहीं, अगर एक्सटेंशन देनी है तो फिर 3 साल की दें, फिर जो है ये 6 माह की या साल की एक्सटेंशन ना दें। 3 साल की तो कानूनी तौर पे नहीं चीमा साहब बन सकती, क्यों नहीं बनती? यानी 1 साल बनता है ना उनका। नहीं, कानूनी तौर पे क्या, यानी कि जो वहाँ पे सेट जो है ना कानून में है 64 जी जो एज है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो 63 एज तकरीबन उनकी हो गई हुई है। हाँ, हाँ, ठीक है, इस जो री अपॉइंटमेंट के बाद ना आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई है दोबारा,
تو اس اعتبار سے تو ان کی ایج 62 63 ہو گئی ہے, تو ان کو میکزیمم جو ایکسٹینشن مل سکتی ہے وہ 64 ایج تک مل سکتی ہے نا. تو وہ اچھا ویسے اعزاز اس بارے میں ابہام ہے, یعنی کہ مجھے قانون بڑا کلیئر ہے. نہیں قانون جتنا بھی کلیئر ہے, قانون کلیئر ہے. نہیں قانون کلیئر ہے, انفارمیشن کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہ ڈان کی سٹوری تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے مطابق یہ تھا کہ جب وہ ریٹائر ہو رہے ہوں گے ان کی عمر جو ہے جناب باجوہ کی 61 ہے, جی 61 ہو رہی ہوگی. اگر اس کو درست صبر کر لیا جائے کہ وہ ایج کا جو انہوں نے ان کا اندازہ لگایا ہے کہ جناب باجوہ کی یہ ہوگی 61 ہوگی, تو پھر تو ان کے پاس 3 سال ہیں, 3 سال ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اب یہ ایک ابہام موجود ہے کہ اگر 61 اگر نہیں میری بات سنیں, اگر 61 سال ہو پھر ہو سکتی ہے 3 سال. بالکل ہو سکتی. ٹھیک ہے. بالکل ہو سکتی. پھر تو 64 سال کے ہوں گے تو تب ہوں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا اینی ہاؤ بات یہ ہے چیمہ صاحب, میں نے اسلام آباد میں گھومتا رہا ہوں. اچھا میں نے کل بھی, ہاں تو کل بھی گھومتے رہے ہیں اور آج بھی. گھومنے کا مطلب یہ ہے چیمہ صاحب کہ اسلام آباد کے مختلف جو ہے نا مراکز ہیں معلومات کے, پاور کے جو پاور کاریڈورز. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے. آپ کی رسائی تو ہے نا ہر سائڈ پہ, یعنی کہ جدھر پاور بس ایک ہی سائڈ پہ نہیں ہے چیمہ صاحب, وہ پنڈی جو ہے نا وہاں پہ میری رسائی نہیں ہے. چلیں کوئی سن لے گا, کوئی بلا لے گا. نہیں تو عرض یہ ہے چیمہ صاحب, میں نے بڑے ذمہ دار لوگوں سے سنا ہے کہ جنرل باجوہ کو کم سے کم 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کہنے والے کم ہیں, لیکن 6 ماہ کے اوپر تو سب نہیں 6 ماہ کا کیا جواز ہے. اچھا اب میں دس از مائی کوشچن, تو 6 ماہ کا جواز مجھے تو یہی لگا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ جنوری فیبروری میں کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا چارج. لیکن اعزاز اب یہ دیکھیں نا, اگر عمران خان تو اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں نا, جی ہاں, تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا فائدہ سوچے گی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان سوچ رہے ہیں کہ جو ہی الیکشن ہوتے ہیں وہ کوئی اپنا منظور نظر جو ہے وہ آرمی چیف لگا لیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا گورنمنٹ یہ چاہے گی آگے جو پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس میں جو بہت ساری وجوہات تھیں, اس ٹائم بھی ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے. تو کیا اب وہ لوگ جو کہ اتنا ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی پے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ہم نے اپنی مرضی کا لگانا ہے, تو کیا اب وہ چاہیں گے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود, سیاسی طور پہ مہنگائی کی وجہ سے اتنا ڈاؤن ہونے کے باوجود, کہ وہ عمران خان کی ساری باتیں مان لیں؟ چیمہ صاحب نہیں کریں گے, لیکن میرا یہ سوال, میں تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں. اچھا. میں یہ بات یہ ہے کہ ہمارے 5-6 جنرلز ہیں جو کہ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے ایک جنرل صاحب کا تو کیریئر خراب کر دیا, ان کو کنٹروورشل کر دیا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ان کا اپنا بھی میں یہ کہوں گا کہ کردار ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ ہے. ٹھیک ہے. باقی رہ گئے 5, وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, ظاہر ہے ملٹری کے ایک سسٹم میں سے آئے ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ جنرل باجوہ خود بھی سمجھتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان میں سے کوئی ایک, کسی ایک کو آرمی چیف لگا دیا جائے. اور اس میں سب سے زیادہ سوٹیبل جو اپیرنٹلی جو سب سے زیادہ سینئر ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے. ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے وہ ایک دن پہلے تقریباً 27 تاریخ بنتی ہے. ایک دن پہلے 28 کو ہے نا ڈے 1. آپ ایک دن کی گنجائش آپ نکال رہے ہیں. ہاں جی. تو 27 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے, اور پھر ترتیب بھی پہلے طے کر لیتے ہیں کہ سینئرٹی وائز کیا ترتیب ہے. یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے. چیمہ صاحب سب سے سینئر کون ہے؟ سب سے سینئر ہیں جنرل عاصم منیر. پھر دوسرے نمبر پہ ہے جنرل شمشاد ساحر مرزا, جنرل ساحر شمشاد مرزا. پھر تیسرے نمبر ہے جنرل اظہر عباس. ٹھیک ہے. پھر ہے جنرل عدنان. پھر ہے جنرل فیض, اور چھٹے نمبر پہ ہیں جنرل عامر. اچھا. یہ پہلے 6 جو بندے ہیں, یہ 5 بن رہے ہیں, یہ 6 بن گئے. اچھا. وہ اگر وہ آپ جنرل فیض کو نکال دیتے ہیں تو پھر 5. جنرل فیض کو میں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ان کی تو بہت زیادہ پبلک ڈسکورس میں آ گئی نا بات. ٹھیک ہے. تو یہ 6 بندے جو بک کے اوپر موجود ہیں. ٹھیک ہے. فیصلہ ان 6 بندوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم تو یہ زیوم کرتے ہیں کہ فیصلہ 5 میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے چیمہ صاحب کہ میرا جہاں تک اندازہ ہے, اور میں آپ والی بات کی تصدیق کروں گا, کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کی یہی خواہش ہے کہ اب یہ جو
وزن ہے یہ دے دیا جائے کسی ان کے کلیگ کو اور اس بیٹن پاس کر دی جی جائے, بیٹن پاس کر دی جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان ڈنڈا کسی اور کو دے دیا جی جائے. ہاں جی تو وہ پھر ڈنڈا پتہ نہیں کدھر نہیں, بیٹن پاس کرنے, اچھا جی چھڑی. تو چیمہ صاحب اب یہ ہے کہ اس عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے میرے خیال میں ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی ان آفسرز میں بھی, جو کہ رائٹلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ چیف بنے. بلکہ وہ روزانہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. اچھا اب چیمہ صاحب ایک اور المیہ بھی ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جو قانون تھا اس کو پاکستان کی کم و بیش ساری سیاسی جماعتوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ایک دو جماعتوں کے سے ہٹ کے انہوں نے محسن داوڑ وغیرہ نے, علی وزیر وغیرہ نے نہیں ووٹ دیا ہوا, اس کو سپورٹ نہیں کیا. اور جو جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں مشتاق, ان کا مجھے پتا کہ انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا اور سپورٹ نہیں دیا. ان دو کے, اور ان کی ایک دو سیٹیں ہیں, تو باقی کم و بیش سب نے اس کو سپورٹ کیا. تو میجورٹی تو اتنی پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی نہیں لی تھی اور عمران خان صاحب نے نہیں لی تھی جتنے اس قانون کو سپورٹ مل گئی, اور فار آبویس ریزنز. اس کی ریزنز بھی آپ اس پہ پوری سیاسی جماعتوں کی ہم آہنگی ہے. اچھا, اور اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ ایکسٹینشن کر دی جائے یا ڈیفر کر دیا جائے معاملہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے وہ بھی, ان کی بھی پی ڈی ایم کی خواہش کیا ہے, پی ڈی ایم کی یا شہباز شریف صاحب کی, آصف زرداری صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, ان سب کی خواہش کیا ہے؟ ان سب کی خواہش یہ ہے اے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیں. ٹھیک ہے. بی یہ کہ اگر آرمی چیف بننا ہے تو اس کا ڈیسیجن وہ کریں. آرمی چیف کے حوالے سے ہر بندہ کسی نام کو پرپوز کر رہا ہے, لیکن جو زیادہ تر لوگوں سے جو بات سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کے نام پر قرآن نکلتا نظر آ رہا ہے. لیکن بعض لوگ جنرل اظہر باز کا بھی کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر کوئی کسی نہ کسی کا کہہ رہا ہے, جنرل عدنان کا بھی کہہ رہے ہیں, کچھ عامر صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہر بندہ مختلف نام لے رہا ہے, لیکن جو باتیں یہاں پہ چل رہی ہیں ان کی عامر صاحب آپ نے کیا لگتا ہے کہ ان پہ آپ کو زیادہ امید ہے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں مجھے زیادہ امید ہے, میں تو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو پار کاریڈورز میں جو چیزیں چل رہی ہیں. آخری بات کروں گا چیمہ صاحب, میرے خیال میں اور بات نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ آج 12 سپٹمبر ہے, 27 نومبر تک اگر آپ دن گن لیں تو یہ تقریباً 5 سے 6 ہفتے ہیں, کوئی 2.5 مہینے بنتے ہیں. جی 2.5 مہینے. یہ 2.5 مہینے جو ہے اس میں تمام جو پاور پلیئرز ہیں, جنرل باجوہ بھی زور لگائیں گے کہ ان کی یا تو انہیں ریٹائر کر دیا جائے, اور اگر آرمی چیف لگانا ہے تو ان کی بھی انپٹ ہو. یہ ضروری طور پہ وہ فطری خواہش ہے ہر آرمی چیف کی کہ وہ اس کی انپٹ ہو. وہ بھی زور لگائیں گے, جنرل باجوہ بھی زور لگائیں گے. پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی اپنا ایجنڈا لے کے جانے کی کوشش کریں گے, اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں نون لیگ کا ایجنڈا الگ ہوگا, زرداری صاحب کا ایجنڈا الگ ہوگا, مولانا فضل الرحمان کی سے کم ہے, ان کا چھوٹا ایجنڈا ہوگا, کم ہوگا, لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا ایجنڈا. اور یعنی کہ ان کا بڑا ایجنڈا ہوگا, مولانا صاحب کا چھوٹا ایجنڈا ہوگا. اچھا. اور عمران خان صاحب ان کا بھی اپنا ایجنڈا ہے کہ وہ پش کریں گورنمنٹ. عمران خان کا ایجنڈا بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کی وائس بہت لاؤڈ ہے, وائس لاؤڈ ہے, ان کی وائس بہت لاؤڈ ہے, ان کی وائس بہت سنی جا رہی ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی جو ویلیو ہے بات کی وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور نہیں, کم از کم وہ اسپائل کر سکتے ہیں, اسپائلر بہت اچھے ہیں, اسپائلر بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پہلے انہوں نے ایک معزز جنرل کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, پہلے آپ ججوں کو معزز کہتے ہوتے تھے, اب جو جنرلز کا بھی آپ معزز نہیں, میں چیمہ صاحب اب ایک ایسا نقطہ ہے نا, اب موقع ایسا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی آپ کیا بات کریں. آج نہیں کہ یہ ایک کسی کے فیوچر کا ایشو ہے. ہاں, کسی کے فیوچر کا ایشو ہے. جو ان کا رول تھا اس کے اوپر آپ بھی کرٹیسائز کرتے رہے, میں بھی کرٹیسائز کر رہا ہوں, اور دنیا اور بھی کرٹیسائز کرتی رہی, اور وہ کرٹیسزم موجود ہے, وہ بالکل رائٹلی موجود ہے. تو ابھی ایک ایسا موضوع ہے, موقع ہے جس کے اوپر سارے قابل احترام ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک کو تو انہوں نے کنٹروورشل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کیا بھی کافی حد تک, باقی رہ گئے ہیں 5, ایک معزز جنرل کو, ٹھیک ہے, اور باقی رہ گئے ہیں 5, ان کو بھی کنٹروورشل کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے کرنا انہوں نے ہی ہے,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت، ان کو یقین ہے کہ اگلی حکومت بھی ان کی آ رہی ہے. ایک اور بات بھی چیمہ صاحب آخری، کہ عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی عندیہ دے دیا کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ عدلیہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں آخری پیشی کے اوپر موقع دیا جاتا تو وہ معافی بھی مانگ لیتے. انہیں تو سنا ہی نہیں دیا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس جو عطر من اللہ، ان سے معافی کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ زیبا چودھری سے بھی معافی مانگنے کا معاملہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ جو معزز جج صاحبان ہیں یہ معافی سن لیں اور اصل معافی میں ہو گئی. عمران خان نے کہا کہ آپ کو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن آپ کو معافی منگوانا نہیں آ رہی، تو لہذا وہ اب ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ جس میں جا کے عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب عدلیہ کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ امتحان ہے. میں یہ کہوں گا عدلیہ نے ایک بہت بڑا سٹیپ کیا کہ فرد جرم عائد کرنے کی بات کی، اور قانون اور آئین کے مطابق کی. ٹھیک ہے، اچھا اعزاز، ویسے انہوں نے لوگوں کی ویو نہیں دیکھی، اور ججز کو لوگوں کی ویو نہیں دیکھنی چاہیے، قانون اور آئین دیکھنا بالکل چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں بڑا اچھا رول رہا ہے. اور عدلیہ نے اس پہ بڑا اہم اور قانون اور آئین کے مطابق کام کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحان سب کا ہے. یہ میں آپ کو جس طرح میں نے کہا نا کہ سارے پاور پلیئرز اپنا اپنا رول پلے کریں گے، تو عدلیہ بھی اس میں ایک پلیئر ہے. نہیں عدلیہ نے تو آرمی چیف نہیں آرمی چیف نہیں لگانا، لیکن عدلیہ نے آئین اور قانون کی بالادستی کو تو یقینی بنانا ہے نا. اور عدلیہ ایک امپائر ہے. اگر عدلیہ انگلی اٹھا دے کہ عمران آؤٹ تو عمران آؤٹ. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آ جائے گا، یا تھوڑا اوپر گیا بھی تو کم از کم اچھا اعزاز، ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہوگا. آپ جو ہے یعنی کہ عدلیہ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن ہماری بات شروع ہوئی تھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے. اچھا، ایک تو مجھے ابھی تک یہ لگتا ہے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو یہ چیزیں ابھی یعنی کہ ان میں آنے میں، یہ طے کرنے میں بڑا ٹائم ہے. کوئی شک. ٹھیک ہے، اس سارے عمل کو شاید یہ ڈسکس ہی نہ ہوتا اگر عمران خان اتنے بڑے پلیئر نہ ہوتے. یعنی کہ آرمی کے کس کو لگانا ہے، سینئر موسٹ کو لگانا ہے یا جونیئر موسٹ کو لگانا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے باتیں کی. لیکن میں ایک ماضی کا آپ کو ایک آپ کی باتوں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب جنرل رحیل کو لگایا گیا، جنرل رحیل کو آرمی چیف لگایا گیا. اچھا، اس دن بھی 27 نومبر کو لگایا گیا. ٹھیک ہے، اچھا 27 نومبر کو صبح وزیر اعظم ہاؤس میں خواجہ آصف کو بلایا گیا اور پرویز رشید صاحب کو بلایا گیا. ٹھیک ہے، اچھا ان کو نہیں پتا کہ کیوں بلایا گیا. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم جب ایک دفعہ پاورفل ہوتا ہے وہ آرمی چیف لگانے کے ٹائم پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی سارے عمران خان جتنا بھی پاورفل ہے، ابھی تعیناتی کا جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا ہے. تو اس ٹائم تھے نواز شریف، ابھی بھی خیر اگر ہوگا تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوگا. خیر یعنی کہ انہوں نے ان دونوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی کہ گاڑی آ گئی، انہوں نے کہا جی بیٹھو، پیچھے بیٹھ گئے. گاڑی چل پڑی. ان کو نہیں پتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور اغوا ہوئے تھے. میاں نواز شریف نے اغوا کیا ہوا تھا. میاں نواز شریف نے اگلی سیٹ پہ تھے، انہوں نے پیچھے سے دیکھا. انہوں نے کہا خواجہ صاحب میں نے آپ کو ڈیفینس منسٹر لگایا. اچھا، خواجہ صاحب جو ہے نہیں، ان کے لیے بھی بڑی عجیب بات تھی. کچھ دیر پہلے وہ پی ایم میں ملٹری اکیڈمی میں گئے تھے، ادھر جو ہے ان کا ویسے ہی بلیک آؤٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ان کو وہ اس ٹائم وہ پانی اور بجلی کے وزیر تھے، اور دفاع کا کوئی ایسا دفاع کا تجربہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ دفاع کا وزیر لگایا. ٹھیک ہے، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ پرویز رشید صاحب آپ کو میں نے لا منسٹر لگایا. اچھا، وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بھائی نہ میرا کوئی لا سے تعلق ہے سوائے اس کے کہ میں نے ایک ڈگری کی ہوئی ہے، باقی تو میں کوئی زیادہ انفارمیشن سائڈ پہ رہا ہوں، اور ان کو جو ہے دفاع کا لگا دیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے. اس دوران میاں صاحب نے پھر مڑے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رحیل شریف کو آرمی چیف لگایا. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے ان کے لیے سب سے بڑی خبر تھی. اب جو ہے نا یعنی کہ انہوں نے پوچھا جی کہ آپ نے کیسے طے کیا اپنا، تو انہوں نے کوئی نہ پوچھا. انہوں نے کہا رحیل شریف کا آپ نے کیسے طے کیا کہ آپ نے ان کو لگانا ہے. تو میاں صاحب نے آگے سے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ جو 3 نام میرے پاس آئے تھے ان میں سے جنرل رحیل شریف کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ان کی کچھ سفارش نہیں آئی. ٹھیک ہے، جو باقی 2 جنرل تھے انہوں نے مجھے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے پورا ایک لابنگ کی انہوں نے کوشش بھرپور کی. جی مجھے ایک جنرل صاحب کا تو پتہ ہے، جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کنونشن سینٹر میں گئے تھے. اچھا، تو وہ جنرل صاحب موجود تھے، وہ جا کے انہوں نے جنرل صاحب نے نواز شریف صاحب کو بڑا بھرپور سلوٹ مارا. ہاں ہاں،
اور کہا کہ سر مجھے بھی آرمی چیف لگا دیں. اچھا. اور وہ جنرل صاحب کے بارے میں کسی دن الگ ہم گفتگو کریں گے. وہ بڑے جنرل صاحب وہ بڑے ایکٹیو ہیں, ان کو کسی دن ہم نے بتایا. مجھے کوئی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کس جنرل کی بات کر رہے ہیں, لیکن نام نہ لیں. آپ نام نہ لیں, وہ الگ موضوع پہ بات کریں گے کسی دن. یہ اگلے ایک آدھ دن میں ہم بات کرتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, بات آپ کی مکمل ہو گئی؟ ہاں بات مکمل ہو گئی. نواز شریف صاحب نا عام طور پہ آرمی چیف کو تعینات کرنے کے وقت جو فیصلے ہیں نا گاڑی میں ہی سناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جنرل مشرف کو جو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور جنرل جہانگیر قرآمت کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, یہ مری جاتے ہوئے انہوں نے گاڑی میں تھا گاڑی میں کیا. اچھا اعزاز ایک اور چیز ہے, اس وقت شہباز شریف تھے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ, فرنٹ سیٹ پہ عمران یہ نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے ان کے سعید مہدی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا, نواز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کس کو آرمی چیف لگانا چاہیے. اس نے کہا کہ اگر مگر نہیں مجھے بتاؤ, پنجابی میں کہا. انہوں نے کہا اگر مگر نہیں مینوں دس ہونی دس. تو انہوں نے نام لیا, مشرف کا ہی نام لیا. انہوں نے کہا سعید مہدی تسی دسو تسی. اس نے بھی مشرف کا, اس نے کہا جی میں اس کو فارغ کرنے کا فیصلہ کروں, اس کو لگانے. اس نے کہا جی فارغ نہ کریں, جہانگیر قرآمت کو فارغ نہ کریں. تو یہ فیصلے بھی اکثر نواز شریف صاحب ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا اعزاز, اچھا یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آرمی چیف کی مشاورت ہوتی ہے وہ, اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ یہ ایک وہ واحد ایک ریئر موومنٹ ہوتی ہے کہ جدھر پرائم منسٹر بڑا پاورفل ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ایک پوٹینشیل رائیول کون چننا ہے, کیونکہ ایک آرمی چیف کا ایک آگے سے بعد میں وزیر اعظم کے ساتھ مسئلے مسائل تو چل پڑتے ہیں. تو اس ٹائم جنرل کیانی جو ہیں وہ جنرل راشد کے ان کے سفارشی تھے کہ ان کو لگایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں جو ایک اور اینگل ہے اس ساری بات میں وہ یہ ہے کہ پہلے لابنگ چلتی رہتی ہے, لیکن جب آرمی چیف بن جاتا ہے, مجھے ایک وہ تھے بلوچ ریجمنٹ کے جو جنرل راشد ہیں, بائی دا وے جو جنرل باجوہ ہیں یہ بھی بلوچ ریجمنٹ کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک بندے نے بتایا جو کہ ایک بلوچ ریجمنٹ کے تھے, انہوں نے کہا جی کہ جب ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جنرل راشد جو ہیں یہ آرمی چیف بن رہے ہیں, ایک ہوتا ہے نا ایک آپ کو ایک سینس آف پوزیشن جی کہ ہماری بلوچ ریجمنٹ کا ہے. اچھا, جب وہ نام بنے تو ایک فوری طور پہ ایک اداسی کا ایلیمنٹ تو آیا کہ بھائی نہیں کہ وہ ہمارا بندہ رہ گیا ہے, لیکن وہ ادھر آرمی میں پھر وہی سلسلہ چلتا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. جو بھی کنگ بن جاتا ہے نا پھر صاحب اس کو سلوٹ مارتے ہیں, یعنی کہ وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے. اور یہ کمانڈ کی یہی خوبصورتی بھی ہے شاید. نہیں, اور یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپلن فورس ہے نا, تو ڈسپلن فورس میں اگر اس طرح کے مسئلے مسائل زیادہ ایک شدت اختیار کر جائیں تو اوور آل وہ ایک ڈسپلن بڑا خراب ہوتا ہے, یعنی کہ اوور آل ایک انسٹیٹیوشن کو بڑا ڈیمیج بھی کرتا ہے. اچھا, اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا. اچھا, مجھے بڑے ہی ذمہ دار لوگوں نے بتائی تھی یہ بات کہ جب جنرل کیانی ریٹائر ہو رہے تھے, نومبر 2013 کی بات ہے, جنرل کیانی ریٹائر ہو رہے تھے, تو اس وقت جنرل کیانی نے کسی بندے کو کہا تھا کہ میرے ابھی کچھ پروجیکٹس رہتے ہیں تو 1 سال کی ایکسٹینشن مجھے اور دے دیں. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, جب میں نے یہ بات بتائی تو جنرل کیانی کے قریبی ان کی فیملی میں سے کسی نے مجھے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن میں نے دوبارہ ویریفائی کی. اچھا, وہ بالکل ایسی تھی کہ جنرل کیانی چاہتے تھے. پھر جب جنرل کیانی کو نظر آ گیا کہ وہ جنرل کیانی ویسے آنریبل آدمی تھے, آنریبل آدمی تھے, انہیں دیکھ لیا کہ نہیں, تو پھر وہ پیچھے انہوں نے ہیڈن پش, تو وہ پھر جنرل راشد کو کرتے رہے. اور چیمہ صاحب میں اس پہ ایک بات آپ کو بتا دوں, جون 2013 کی بات ہے, اس وقت میں ڈیفینس کورسپونڈنٹ تھا, تو ہمیں یہ لے کے گئے تھے وانا میں, تو وہاں پہ جنرل کیانی آئے تھے. عاصم باجوہ صاحب جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, تو میں نے جنرل کیانی صاحب کیمرے کے سامنے آئے, تو میں نے جنرل کیانی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا سر الیکشن ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہے 25 مئی کو الیکشن ہوئے تھے 2013 کو, جس میں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے. تو میں نے جنرل کیانی صاحب کو بڑے ادب سے کہا, میں نے کہا جنرل صاحب آپ نے پہلے بھی ایکسٹینشن لی ہے, اب نئے پرائم منسٹر آ گئے, تو کیا اس دفعہ آپ ایکسٹینشن لیں گے یا ریٹائر ہونا پسند کریں گے؟ تو میرا سوال سن کے جنرل کیانی نے دیکھا ادھر ادھر اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. وہ کیمرے پہ وہ ریکارڈ ہے, خیر وہ ویڈیو تو نہیں چل سکی, لیکن یہ بات موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قارئین کے لیے ایک وہ ہے. تو خیر وقت نے دیکھا کہ جنرل کیانی ریٹائر ہوئے, رسپیکٹ بھی ریٹائر ہوئے, ان کے اوپر بڑی تنازعات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے آسٹریلیا میں فارم لے لیا ہے زمینیں, اور بالکل بے بنیاد باتیں, بالکل بے بنیاد باتیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم جنرل کیانی کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں, بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنرل کیانی کا آسٹریلیا میں کوئی بھی نہیں, اور میرے خیال میں وہ کبھی آسٹریلیا
ٹریول بھی نہیں کیے. ہاں یعنی کہ ایٹ لیسٹ اس کے بعد نہیں کی ٹریول کی. بالکل کبھی یہ ٹریول نہیں کیے ہوئے جب سے وہ ریٹائر ہیں. تو اعزاز جس طرح آپ نے بات کی نا جنرل کیانی کی کہ وہ ایکسٹینشن دوسری ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, تو جنرل رئیس شریف کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن لینے نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ لینا چاہتے تھے. اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. بالکل پھر کبھی بات کریں گے. اور وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ کیا کچھ کرنے کو تیار تھے, کیا کچھ کرنے کو تیار تھے اور کس کس کو کہتے رہے, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تو آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیصلہ کرنا ہے, اور بہرحال ان سے پہلے وزیر اعظم نے اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی. اگلے 5 سے 6 ہفتے پاکستان کی سیاست کے سب سے مصروف ترین دن ہوں گے, جہاں پر ملکی سیاست کا جو اہم ترین مرحلہ ہے پاکستان میں آرمی چیف تعینات کرنے کا, وہ طے ہونے جا رہا ہے. بدقسمتی سے سویلائز ملکوں میں آرمی چیف کی تعیناتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتی, لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک مسئلہ بن چکا ہوا ہے. شاہ جی ویسے باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہفتے تھوڑے سے بڑھا لیں, کیونکہ یہ تقریباً میرے خیال 2.5 مہینے بن رہے ہیں. 2.5 مہینے کوئی تقریباً 10 ہفتے بن رہے ہیں. 10 ہفتے ٹھیک ہے جی. باقی 4 ہفتوں میں تو 12 اکتوبر آنے والا ہے. تو ٹھیک ہے, تو خدا 12 اکتوبر سے اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بچائے, اور خدا سویلین ڈکٹیٹرشپ سے بھی بچائے, اور سویلین ڈکٹیٹرشپ سے بھی بچائے, اور خدا پاکستان کی بہتری کرے. آج کے لیے یہی کچھ, ہمیں دیکھتے رہیے اور اپنی رائے وہ بھی دیتے رہیے.